अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कूल वाइब्स बाय तूबा। तो ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद मुझे मौका मिला है जो मैं बनाऊँ, क्योंकि मैं 9 मंथ्स वेट कर रही थी कि ये फाइनली टाइम आए और मैं इस वीडियो पे आप लोगों से बात कर सकूँ ना। तो सबसे पहले तो आप लोग जाइए, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का मौका मिल सके। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू वुमेंस। जेंट्स से भी रिलेटेड है, वुमेंस से भी रिलेटेड है और जो है वो ये एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई गई है, जो कि हमारे लिए उमूमन आप लोगों के लिए ये एक टॉपिक ऐसा होगा जो आप लोगों ने इसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा सुना होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा नज़रिया चेंज होगा आप लोग। अच्छा, टॉपिक जो मेरा है वो ये है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि बच्चा बच्चा और हर किसी को पता होता है और इस टॉपिक की हमें अवेयरनेस भी देनी चाहिए, लेकिन जो ये सुनने में तो एक आम सी बात है जो कि सबके साथ ही होता है, लेकिन मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि किस तरीके से मेरा अपनी जर्नी रही, मेरा टाइम कैसे गुजरा और मैं जो हूँ वो एक मुझे जो है वो सीवियर नीडल फोबिया है, अभी तक है। तो मैंने किस तरीके से इस टाइम को गुजारा और कैसे कैसे मेरा मतलब पूरा सफ़र ही गुजरा, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि इट वाज अ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, जो कि इतनी ज़्यादा मतलब मेरी शादी को 1 साल गुजरा था। उसके बाद मेरी शादी हुई तो मुझे जो है काफ़ी लोगों की मेरे साथ शादी हुई थी और आपको पता ही है हमारी सोसाइटी में मूव करने के लिए जो है वो एक रेस लगी होती है कि किसके जो है वो पहले होगा। तो मैं जो हूँ वो मेरा जो एक वो था पर्सपेक्टिव था कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाए, और मेरे हस्बैंड का भी। खैर, ये तो अल्लाह ताला की वो चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला की प्लान चीज़ें होती हैं जिनको हम तो एक वो कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ ये अल्लाह को पता होता है कि कब और क्या कैसे होना है। तो पूरे तकरीबन मेरी एनिवर्सरी हुई, उसके बाद हमें ये न्यूज़ मिली और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब मेरा पहला जो है वो टेस्ट होना था, मतलब मुझे पता लगना था कि मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा पहला जो है वो टेस्ट होने वाला है, ब्लड टेस्ट, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी जिसका आज तक मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया इस चीज़ को। तो खैर मैं जो हूँ वो गई फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए, जो कि बहुत इनिशियल स्टेज पे था कि मैं जब गई भी लैब तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये तो आप बहुत जल्दी आ गई हैं, तो इतनी जल्दी तो कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाता, लेकिन मुझे था कि नहीं, मैं तो अब ब्लड टेस्ट करवा ही नहीं सकती अपना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव था। तो फिर उसके बाद तकरीबन मतलब बिल्कुल स्मूथ जा रहा था सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी मसला नहीं था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं है, मुझे कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। फिर खैर उसके बाद 1 मंथ तो ऑलरेडी गुजर गया था इस चीज़ को। खैर फिर उसके बाद जब हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ तो हमारा प्लान हुआ कि हम जाएंगे एक कोयटा टूर करना। तो हमारा कोयटा ट्रिप का हुआ। मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त बहुत डर गई थी कि मुझे शायद परमिशन ना मिले या मैं नहीं जा सकूं, या अगर परमिशन मिल भी जाए तो अल्लाह ना करे कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को समझा जाता है कि एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके लिए हम घर में रहें और हम कहीं जाएँ ना, कहीं आए ना। लेकिन खैर मेरी फैमिली की तरफ से मुझे परमिशन मिली और मैं जो हूँ वो अपनी हस्बैंड के साथ कोयटा के लिए गई। वहाँ पर मतलब मैंने ऐसा एंजॉय किया कि जो कि एक मतलब एक नॉर्मल बंदा करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत एंजॉय किया। फिर खैर जब हम कोयटा टूर से वापस आए, उसके बाद मेरा थर्ड मंथ लगा। फिर थर्ड मंथ में भी मेरा ऐसे ही था, एज़ यू नो कि फिर जब थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ तो बैक टू बैक मेरे ख़ानदान में शादी भी है, और एज़ यू नो कि मैं जो हूँ एक वर्किंग वूमेन हूँ, तो मेरा अपना साथ साथ काम भी चलता था। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक टेंशन थी वो ये था कि मेरा काम जो है वो इस सब में जो है वो निगलेक्ट होगा, क्योंकि मुझे था कि बस मैं हर दफ़ा दुआ मांगती थी कि नहीं, मेरा काम जो है वो कहीं से भी
مطلب ایسا نہ ہو کہ میں اتنی ڈاؤن ہو جاؤں کہ میں اپنا کام نہ کر سکوں۔ خیر اس کے بعد جب ہم 3rd منتھ میں لگا تو اس کے بعد میری مدر ان لا نے کہا کہ تم ڈاکٹر کے پاس چلو۔ پھر خیر جب ہم ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، میرے فرسٹ مجھے ملا بلڈ ٹیسٹ کا، جو کہ میں نے بہت روتے ہوئے کروایا تھا، کیونکہ میں بہت کرائے بیبی ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتی یہ سب چیزیں۔ تو اس میں مجھے پتہ لگا کہ میرا جو ہے وہ آئرن جو ہے وہ بہت کم ہے، میرے اندر آئرن کی اتنی زیادہ ڈیفیشنسی ہے کہ آئرن کی میرے اندر اتنی زیادہ ڈیفیشنسی آئی تو مجھے میری ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ اپنا مطلب چینج کریں، مطلب اس طریقے سے آپ جنک کھاتی ہوں گی، آپ یہ کرتی ہوں گی، وہ کرتی ہوں گی، مطلب اس مجھے فل ڈانٹ آنا۔ تو اس وقت میں بہت زیادہ ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ اس نے مجھے اتنے ٹیسٹ لکھ کے دیے کہ اتنا زیادہ آئرن کسی وجہ سے ہوتا ہے، آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، آپ وہ ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے آپ کے اندر نا۔ اور مجھے جو ہے وہ اتنا زیادہ مطلب ہر چیز کا مجھ پہ کھانے کا بھی اس نے پابندی لگا دی تھی کہ یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، بی پی آپ کا بڑھا ہوا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کہ میرا بی پی نہیں بڑھا ہوا تھا۔ جب انسان جاتا ہے ٹریول کر کے تو میرا 125 اگر بی پی آ رہا ہے، 125 آ رہا ہے، تو وہ اس کو بھی کنسیڈر کرتی تھی کہ یہ بڑھا ہوا بی پی آ رہا ہے آپ کا۔ تو خیر اس نے مجھے بہت زیادہ وہ کیا، اور میں تھوڑا سا میں جو ڈاکٹر کو دکھا رہی تھی وہ تھی امام کلینک کی ڈاکٹر عاشی سام۔ تو انہوں نے جو ہے وہ میرا مطلب انہوں نے مجھے مطلب شاید ان کا انداز ہی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن وی نیڈ کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس ٹائم پہ کہ ایک ہمارے لیے بہت پولائٹ بندہ ہمارے ساتھ ہو، جو ہمیں گائیڈ کرے ہر طریقے سے، ہر جگہ پہ اچھے طریقے سے، کہ نہیں ایسے نہیں ایسے۔ لیکن ہمارے کی جو گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں وہ بہت روڈ ہوتی ہیں، بس جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے نہیں۔ خیر میں ان دنوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس فیز میں چلی گئی تھی، مجھے اتنا زیادہ ڈپریشن ہو گیا تھا کہ میں ایک بہت بیمار عورت ہوں جس کے اندر خون کی شدید کمی ہے، جو کہ یہ نہیں کھا سکتی، بی پی پرابلم ہے اس کو، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے اس کو نا۔ پھر خیر اس کے بعد میرے ہسبینڈ اور میں نے ڈیسیجن لیا کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ ایکسچینج کرنی چاہیے اپنی ڈاکٹر، اور فیملی ڈاکٹر تھی، میری فیملی میں کافی کیسز ان سے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان سے کنسلٹ کیا۔ جب اس ڈاکٹر سے ہم نے کنسلٹ کیا تو وہ ڈاکٹر کافی اچھی تھی اور بہت پولائٹ تھی، بہت اچھا رہا الحمدللہ۔ میں بالکل ایسی ہو گئی تھی دوبارہ سے، جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک انسان کے اندر جان آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، وہ زندگی طرف واپس لوٹ آتا ہے، تو میرا وہ ہو گیا تھا، ورنہ میں تھوڑے ٹائم تک بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی۔ خیر الحمدللہ میرا ریکور ہوا آئرن کی ٹیبلٹ سے ہی، مجھے مطلب کوئی ڈرپس کی نیڈ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ جب میرا 1 مہینے کے اندر، جب میرا مطلب 4th منتھ اسٹارٹ ہوا، میں نے میرا جو ہے وہ کام ہے، میں الحمدللہ انٹرپرینئر ہوں اور میں ایونٹ پلاننگ بھی کرتی ہوں، تو میں جو میرے ڈیلی بیسس کے آرڈرز ہوتے ہیں تو اس کے لیے مجھے خود نکلنا پڑتا ہے، خود پرچیزنگ کرنی پڑتی ہے، سب کچھ لینا پڑتا ہے، میں اور میرے ہسبینڈ جاتے ہیں۔ مجھے الحمدللہ میں بالکل اپنی بالکل اچھا فیل کرنے لگی تھی، سب کچھ تھا، میں ڈیلی سمجھے میں اپنی 9th منتھ میں جو ہے وہ ایک بھی دن جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کے اندر میں گھر پہ رکی ہوں۔ میں ڈیلی جو ہے وہ میرا ورک ہوتا تھا، مجھے جانا ہوتا تھا آفٹر مغرب، کبھی مغرب کے بعد، کبھی عصر کے بعد، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاتی تھی، نکلتی تھی، اور میں لیٹ نائٹ گھر میں آتی تھی کیونکہ میرے کافی آرڈرز ہوتے تھے۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے، اس طریقے سے میرا 7 منتھ آیا، 8 منتھ آیا، تو پھر اس کے بعد جب میرا 8 منتھ چل رہا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ میرا تو بھائی میری جو ڈاکٹر ہیں وہ چلی گئی ہیں آسٹریلیا ویکیشنز پر۔ میری ڈاکٹر ویکیشنز پہ جب گئی اور جب یہ نیوز مجھے پتہ لگی تو میرے لیے یہ کسی نائٹ میئر سے کم نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس وقت یہ تھا کہ میں اب کیا کروں گی، کیونکہ ایک تو میں ویسے ہی ڈرتی تھی انجیکشنز، ڈرپس، ان سب چیزوں سے۔ ایک بندے سے میں سیٹسفائی تھی جس کو میرا سب کچھ پتہ تھا، اسٹارٹنگ سے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ جب مجھ پہ یہ بات آئی تو مجھے یہ ہوا کہ میں کہاں جاؤں، تو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بناتا ہے۔ مجھے میری ایک کلائنٹ نے ریکمنڈ کیا ڈاکٹر ذکیہ شیخ کو، اور وہ بیٹھتی ہیں ماڈرن ہاسپٹل میں وچ از لوکیٹڈ ان فرنٹ آف سفاری پارک۔ تو میں وہاں پر گئی، مجھے یہ تھا کہ نہیں وہ مجھے نہیں لیں گی، میرا 8 منتھ کا اینڈ تھا، اور جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھے بہت اچھے سے ڈیل کیا، اور میرا پورا مطلب پوری ہسٹری جاننے کے بعد انہوں نے مجھے بہت اچھے سے
انہوں نے مجھے ڈیل کیا، اس کے بعد میں ان سے کمپلیٹلی سیٹسفائی ہو گئی فرسٹ وزٹ میں. انہوں نے مجھے 15 ڈیز بعد بلایا کہ اب آپ 15 ڈیز بعد آئیے گا. میں 9th منتھ تقریباً 15 دن ہو جاتے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا تھا. میں ان کے پاس گئی. میرے 9 مہینے گزر گئے. اس کے بعد 9 منتھ کے مڈ میں جب میں ان کے پاس گئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ تو چیک اپ کریں گے اور طریقے بس نہیں، سب کچھ نارمل ہے اور اللہ کا شکر ہے. آپ مطلب اب آپ آئیے گا 1 ویک بعد نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں اس دن جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی اور ہم ڈاکٹر کے یہاں سے تقریباً رات میں 9 بجے گھر آئے. بہت اچھا سب کچھ رہا، بالکل چل موڈ میں سب کچھ تھا، کوئی کچھ بھی تکلیف نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. آفٹر مطلب یہ تھا کہ فجر کی جب میں نے نماز پڑھی ہے اس کے بعد جو ہے میرا جو ہے وہ اچانک ہی جو ہے واٹر بیگ جو ہے بروک ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم ایمرجنسی میں جو ہے وہ ہاسپٹل گئے. ویری نیکسٹ ڈے کا میں بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد ایمرجنسی میں جب میں وہاں گئی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیسے ہوگا سب. میں اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ میں نے اپنی جو ہے وہ بس میری زبان پہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہو وہ پین لیس ہو، جو ہو وہ پین لیس ہو، بس مجھے درد نہ ہو. خیر جب ہم گئے انہوں نے مجھے کہا، سب سے پہلے جب ہم ہاسپٹل میں گئے انہوں نے کہا ایمرجنسی میں لیٹ جائیں. اب میں ایمرجنسی میں جب جا کے میں لیٹی تو انہوں نے میرے سب سے پہلے کہا کہ ان کا کووڈ کا ٹیسٹ ہوگا. اب میرے لیے کووڈ کا ٹیسٹ کروانا بھی سب سے مشکل تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ نہیں بہت درد ہوتا ہوگا. خیر کو بھی کروایا. دین اس کے بعد میرے کینولا لگنا تھا. اب اس میں بھی تھا کہ یہ تو بہت پین فل چیز ہے، جو بندہ ایک انجیکشن سے ڈرتا ہے وہ کینولا کیسے برداشت کرے گا. وہ بھی لگ گیا. دین اس کے بعد میرا ایمرجنسی سی سیکشن ہوا. وہ بھی اللہ کا کرم ہوا کہ وہ بھی میں نے برداشت کر لیا. اور اس کے بعد میں آئی سی یو میں رہی. دین میں اس کے بعد روم میں آئی. بہت اچھا اسٹاف تھا، بہت اچھی ڈاکٹر تھی میری. ہر بندہ وہاں پہ بہت کوآپریٹو تھا اور جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین، پورا ہائیجین کا خیال سب کچھ. تو میری جو ریکمنڈیشن ہوگی کہ وہ آپ لوگ ضرور وہاں جائیں، وزٹ کریں. ڈاکٹر ذکیہ شیخ سے آپ لوگ اپنا جو ہے وہ جس کا بھی مطلب ہے تو وہ آنکھ بند کر کے جائے اور جو ہے وہ وزٹ کریں وہاں پر. تو بہت سیٹسفائی ہوں گی کیونکہ مجھ جیسی بندی یہ کر ہی نہیں سکتی تھی اگر میرے پاس پولائٹ ڈاکٹر نہ ہوتی، ایک پولائٹ گائنی نہ ہوتی، ایک اچھی میرے پاس بندی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی. تو بتانے اس ویڈیو کا مین مقصد یہ تھا کہ میرا جو مطلب میں نے ہوٹلنگ بھی کی، میں نے ڈیلی باہر کا کھانا کھایا، میں نے ڈیلی اسٹیئرز اتری ہوں، ڈیلی اسٹیئرز چڑھنا، پاکستان ٹور پہ جانا، شادی اٹینڈ کرنا، برتھ ڈیز اٹینڈ کرنا، ایونٹ ڈیکوریٹ کرنا، آرڈرس کے لیے بائک پہ بیٹھنا، ٹریول کرنا، دنیا جہان کا میں نے کام کیا ہے. تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی ڈاکٹر منع کرتی ہے اس کو فالو کرنا، وہ چیز تو بالکل صحیح ہے کہ جب آپ کی ڈاکٹر منع کر رہی ہے کسی چیز کو تو اس کو تو آپ مانیں، اس کو نہیں ہم وہ کر سکتے کیونکہ بیڈ ریسٹ بتا رہی ہے تو آپ اس کو بھی فالو کریں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو ہماری سوسائٹی کی پابندیاں ہوتی ہیں، جو ہماری سوسائٹی ہمیں روکتی ہے کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو، اس طرح نہیں کرو. تو یہ چیز جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے. بیکاز پریگنینسی ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک لائف کا فیز ہے جو ایک ہر عورت کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم بیمار بن کے بیٹھ جائیں گے تو ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اگر ہمیں منع کر رہی ہے اس کو تو فالو کرنا ہے آبویسلی، اور فیملی کو بھی یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ کہیں باہر جانا چاہ رہے ہو تو فیملی آپ کو اگر منع کرے یا کچھ کرے تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیز ایک بیماری نہیں ہے جو اس کو ہمارے یہاں ایک ایسا ٹاپک بنا دیا گیا ہے کہ ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے، ہم سیڑھیاں نہیں اتر سکتے، ہم گھوم نہیں سکتے، باہر کا کھا نہیں سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ایک عورت ہیں، آپ کے اندر اللہ نے اتنی ہمت دی ہے تو آپ لوگ بالکل بھی اپنے آپ کو لو فیل نہیں کریں. آپ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. جب میں کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے کیونکہ میں ایک ایسی بندی ہوں بہت نازک، جسے کہتے ہیں یہ ایک بہت نازک لڑکیاں جو ہوتی ہیں اس طرح کی. تو میرا تو بچپن سے جو ہے وہ اسی طریقے سے گرو اپ ہوا ہے.
تو میں جب کر سکتی ہوں نا تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو آپ لوگ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں. اچھا ہمارے یہاں ایکٹیو رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام کرو, ایکٹیو رہو. گھر کے کام میں جو ایکٹیو رہنا ہوتا ہے وہ کوئی ایکٹیو نہیں ہوتا. باہر ہم نکلتے ہیں ہمارا موڈ چینج ہوتا ہے, باہر ہم نکلتے ہیں ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے, ہمارے سارے جو دل میں باتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں, بہت سارے چینجز آتے ہیں. موڈ سوئنگس کیونکہ اس چیز کا سب سے ایک وہ فیز ہوتا ہے کہ ہمارے موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہمیں ہو رہے ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے رونا آتا ہے, بیٹھے بیٹھے ہنسنا آتا ہے. تو اس چیز کو آپ لوگ سب کو سمجھائیں کہ کوئی بھی بولے تو نہیں, الحمد للہ آئی ایم فائن, میں تو جاؤں گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ کے اندر کوئی پرابلم آپ کو لگ رہی ہے, کوئی آپ لوگ لو فیل کریں, تو آبویسلی پھر تو نہیں جائیں, گھر والے بھی منع کریں تو اس چیز کو فالو کریں. لیکن اگر آپ کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, تو آپ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو رکھیں, باہر جائیں, لوگوں سے ملیں, گھومیں پھریں, آپ کے اوپر بھی اچھا اثر آئے گا. تو میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ بس اس چیز کو آپ لوگ بیماری نہیں سمجھیں, ایک بہت پیاری چیز ہے. اس کو آپ بہت پیار سے ڈیل کریں, کیونکہ میں نے بہت پیار سے ڈیل کیا اور اللہ کا کرم ہوا کہ میرے ساتھ سب کچھ بہت اسموتھ رہا. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں, اگر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو رہا ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو بہت خوشی سے ایکسیپٹ کریں, بہت پیار سے ایکسیپٹ کریں, اور اپنے اوپر طاری نہیں کریں بالکل بھی, کہ لگے کہ نہیں ہم بیمار ہیں. نہیں, بالکل بھی ہم بیمار نہیں ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وی کین ڈو اینی تھنگ. جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو بہت اچھے سے ایک وہ کریں, اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اور بس میرا یہی میسج تھا. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں دوبارہ کہوں گی کہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.